अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह ढेरों खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि जुमा मुबारक का दिन है और आज इस मुबारक दिन पे हमारी ये ख्वाहिश है कि आप सब लोग अपने दिन की शुरुआत जो है वो कलाम इलाही से करें। अपने जितने भी ज़िंदगी में दुख हैं, दर्द हैं, उन सब का मदावा करने के लिए आप चंद लम्हे निकाल के अल्लाह ताला से गुफ्तगू करें तो हो सकता है अल्लाह ताला आपकी बहुत सारी ऐसी दुआएं सुन लें जो कि मसले मसाइल आपके ज़िंदगी में हल नहीं हो रहे, उन दुआओं से जो है वो हल होते होते आपको दिखाई देंगे। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। आपको पता है कि सबसे पहले हमारी कोशिश होती है कि फर्स्ट हाफ के अंदर आपको वेदर के हवाले से अपडेट किया जाए। कैसा रहेगा आज का वेदर, गर्मी होगी या फिर दर्जा रात में कमी आएगी, क्या कहना है महकमा मौसमियात का, देखेंगे टुडेज वेदर में। नाज़रीन, महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा रात जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि कम से कम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो तकरीबन 52% होगा। और इसके साथ साथ महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि आइंदा 24 घंटों में कोई भी बारिश के इम्कान जो है वो नज़र नहीं आ रहे। अलबत्ता गर्मी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती दिखाई दे रही है और आने वाले दिनों में मज़ीद बढ़ती हुई दिखाई देगी। अलबत्ता अगर बारिश होती है तो दर्जा रात में कमी आएगी। हवा 3 नॉट की रफ्तार से जो है वो चलेगी। तो शहरी जब भी बाहर निकलें कोशिश करें कि अपने सर को ढांप के निकलें, हेलमेट का इस्तेमाल करें। बच्चों को बाइक के ऊपर आगे बिठा के दोपहर के औकात में जो है वो सफ़र करने से जितना हो सके वो बचना चाहिए ताकि मौसम की शिद्दत से बचा जा सके। और इसके साथ साथ वाटर बॉटल अपने साथ रखें। मैं हमेशा ये कहता हूँ डिहाइड्रेशन से आपने बचना है और जितने भी मसले मसाइल पानी की डिहाइड्रेशन से पैदा होते हैं उससे बचने के लिए अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक करें। लेमन डालें, उसमें विटामिन सी की समटाइम टैबलेट डालें, उससे भी काफ़ी फ़र्क जो है वो पड़ता है। तो अपने आप को फिट रखें क्योंकि जान है तो जहान है। तो आगे बढ़ते हैं जनाब। जैसा कि आपको पता है कि वेदर के हवाले से भी आपको बताया और इसके साथ साथ आज हम सियासत के ऊपर गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के अंदर पेनिट्रेशन अपनी मुकम्मल तौर पे करने के लिए तैयारियां कर रही है। काफ़ी हद तक पेनिट्रेट कर भी चुके हैं और इसके साथ साथ आने वाले इलेक्शंस के अंदर इनके लिए क्या लाहे अमल होगा क्योंकि जब भी देखा जाता है कि टिकटों की तकसीम की बारी आती है PMLN को भी कैंडिडेट्स बहुत सारे मिल जाते हैं और PTI को भी मिल जाते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात आती है तो काफ़ी हद से एक लंबे अरसे से जो है वो फैसलाबाद के अंदर उनकी पेनिट्रेशन उस तरह से नज़र नहीं आ रही जितनी मकबूल पार्टी ये माजी के अंदर हुआ करती थी। तो अब आने वाले दिनों के अंदर क्या सिचुएशन होगी, क्या स्ट्रेटजीज़ होंगी उनकी, इस पे बात करेंगे। हमारे साथ मरियम रज़ा मौजूद होंगी। तो मरियम, मुझे ये बताइएगा कि पहले तो वेलकम करते हैं जी आपको शो के अंदर और इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कैंडिडेट्स जो आने वाले इलेक्शन के लिए हैं वो फाइनलाइज किए जा चुके हैं या करने हैं, क्योंकि एक दो उनके कैंडिडेट्स ऐसे भी थे जो कि इस जाने फानी से कूच कर गए, जो कि सारी भागदौड़ फैसलाबाद के अंदर संभाला करते थे। अब आने वाले दिनों में क्या स्ट्रेटजी होगी? फैसलाबाद के अंदर जब पहले इलेक्शंस की डेट जो है वो सिलेक्ट की गई कि बेस इलेक्शन जो होंगे तो उससे 8 से 9 ऐसे उम्मीदवार थे जो पीपल्स पार्टी की जानिब से MP और MNA की सीट के लिए जो है वो रखे गए थे कि भी इनको सीट जो है वो दी जाएंगी। और वो ऐसे उम्मीदवार थे जो कि एक तो सिटी तंजीम के तहसील के और डिवीजन सीट के जो थे उम्मीदवार भी थे और उनके ऊपर काम भी कर रहे थे। तो उन्हीं को आगे सीट जो है वो दी गई कि वो यहाँ पर आएँ और वो लोग और इलाके भी उनके इस तरह के थे कि चले लोग उनसे एटलीस्ट इंटरेक्ट कर सकेंगे, उनके मसले को हल कर सकेंगे। बीबी की शहीद होने के बाद से जो ग्राफ पंजाब के अंदर गिरा हुआ है अनफॉर्चुनेटली वो नहीं दोबारा से वापस आ सकता क्योंकि पीपल्स पार्टी ने उसके बाद अपना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वोट जो था या उनके वोटर जो थे वो ज़्यादा सिंध के अंदर ही हमारे पाए गए जबकि पंजाब के अंदर नहीं थे। लेकिन अब यह है कि अब क्योंकि उन्होंने अपने उम्मीदवार रख दिए हैं तो इंशाल्लाह उनकी जानिब से इस बात की उम्मीद जाहिर की जाती है कि हम यहाँ से वोट ले जाएंगे या अपना हल्का जो हमारा है उसमें से अपने हल्का बंदियों को कंप्लीट करेंगे और लोगों से वोट भी हासिल करेंगे। लेकिन ये होता हुआ किसी हद तक जो है वो मुश्किल लगता है क्योंकि जो ग्राफ्ट नून लीग का है या PTI का किसी दौर में हुआ करता था या अब भी उनके जो लोग हैं ऐसे जो ढके छुपे हैं लेकिन अभी भी हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का वो ग्राफ्ट उस तरह से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन उनके उम्मीदवार जो रखे गए हैं पार्टी की जानिब से और अगर वो इस बात के भी बड़ा उम्मीदवार नजर आते हैं कि उम्मीद नजर आती है उनको कि अब इलेक्शन की डेट दोबारा जो आ रही है उसके ऊपर हम दोबारा से अपने उम्मीदवारों को टिकट दें ताकि वो आगे बेहतर कारकर्दगी जो है वो कर सकें। बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपको क्या लगता है कि आम पब्लिक में कितनी पेनिट्रेशन है इनकी, क्योंकि पब्लिक ने ही वोट कास्ट करना है, कैंडिडेट्स भी खड़े कर दिए, तो जब तक पार्टी पे एतमाद का इजहार नहीं करता कोई भी शख्स
تب تک اپنا ووٹ کا حق جو ہے ان کے لیے استعمال نہیں کرتا. بالکل ہر کسی کا انڈیویجول حق ہوتا ہے کہ وہ ووٹ کا استعمال کرے. اور انسان کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کئی فیملیز ایسی ہیں کہ کچھ دو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نون لیگ کے ہیں, کچھ کہتے ہیں دو ہم پی ٹی آئی کے ہیں, ان میں سے ایک آدھا ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ ہم پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک اچھا رائٹ ہے, وہ سب کو ہی ہونا چاہیے کہ وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں. اور دوسری بات کہ عوام کے اندر اس وقت کس طرح کے حالات چل رہے ہیں, صورتحال چل رہی ہے, انٹریکٹ ہوتا ہے, لوگوں کو دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, تو ان کا بھی یہی کہنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ کون سی پارٹی آ رہی ہے, فرق اس بات سے پڑتا ہے کہ ہمارے مسئلے کون حل کرے گا, کون آئے گا جو ہم سے انٹریکٹ کر کے ہمارے مسئلے کو انجام تک پہنچائے گا یا اس کو ختم کرے گا. جبکہ کیونکہ جس طرح سے پیٹرول کی قیمتیں ہیں, مہنگائی ہے, وہ بڑھ رہی ہے. اب نگران حکومت کے آنے کے بعد وہ مزید اس کے اندر ایک اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, اور جیسے جیسے دن گزرتا ہے ویسے ویسے کسی نہ کسی قیمت کے اندر اضافہ ہوتا ہے. تو عوام اس کے اندر شاید کچھ ایسے جیالے جو بہت پرانے ہیں, نون لیگ کے ایسے سپورٹرز, ان کو ابھی بھی امید ہے یا وہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کوئی بات نہیں, جتنی بھی مہنگائی ہوگی ہم اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں یا ہم اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں. لیکن کچھ لوگ بھی, میں تو کہوں گی کہ 45% ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لیڈر کے ساتھ ہیں, باقی جتنا پرسنٹ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ کون سی پارٹی آ رہی ہے, جو بھی آئے, بے شک وہ پیپلز پارٹی کی ہے, وہ نون لیگ کی ہے یا پی ٹی آئی کی ہے, وہ ہمیں ہمارے رائٹس دے, ایٹ لیسٹ جو بیسک ان کی نیڈز ہیں ان کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ عوام کو ایک سکھ کا سانس آ سکے, جو آج کل نہیں آ رہا, ان کے لیے مزید مشکل ہوتا جا رہا ہے. ایون آپ نے اگر کوئی چیز خریدنی ہے, ابھی کل کی بات ہے کہ 10 سے 20 روپے مسالہ جات کے اندر اضافہ ہو گیا, جو آپ نے بیسک چیز استعمال کرنی ہے اس کے اندر اضافہ ہو گیا ہے. اس کے علاوہ پیٹرول کی قیمت جیسے ہی جو ہے وہ بڑی ہے, اس کے ساتھ بجلی کی قیمت بھی اب پرسوں جو ہے وہ 5 روپے اس کے اندر اضافہ ہو گیا. بجلی کی وجہ سے تو احتجاج بھی بہت سارے ہو رہے ہیں, احتجاج بہت زیادہ ہو رہے ہیں. خواتین ہم احتجاج دکھا رہے ہیں, تجارت سے ریلیٹڈ ہیں, تجارتی لوگوں کا, انڈسٹریل, لیکن جو خواتین, گھریلو خواتین جو گھروں سے باہر نہیں نکلتی, وہ اس وقت بہت زیادہ پریشان ہیں. کیونکہ ان سے بات کرو تو وہ کہتے ہیں کہ گھر میں کمانے والا ایک ہے, رہنے والے 10 ہیں, اور جو بل ہے وہ 12 10 ہزار آ رہا ہے, کہاں سے دینا ہے. خواتین اگر گھر سے باہر نکل کے بھی کما رہی ہیں تو پھر بھی اتنا نہیں آ رہا ان کے پاس کہ وہ بجلی کے بل ہی جو ہے وہ پے کرتے ہیں. کیونکہ اگر 10,000 ان کی انکم ہے تو 10,000 ہی ان کا بجلی کا بل ہے. اگر وہ بھی دے دیں گے تو بیچارے کھائیں گے کہاں سے. یہ ان کے رونے دھونے ہیں, اور میں کہتی ہوں کہ بالکل ٹھیک ہیں, ان کے پاس اس وقت رائٹ ہے کہ وہ بول سکیں, لیکن ہماری خواتین باہر نہیں نکلتی صرف اس لیے شاید ہم اس چیز کو ایکسپریس نہیں کرنا چاہتے, یا ہمارے معاشرے میں بھی اس چیز کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ خواتین جو ہیں وہ باہر نکلیں گی اور احتجاج کریں گی. لیکن ان کو باہر نکلنا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے, اپنے احتجاج ریکارڈ کروانے چاہیے تاکہ ان کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا جا سکے. کیونکہ بجلی کے بل کے اندر یا بجلی کی قیمت کے اندر جس طرح سے ہی اضافہ ہوا ہے, تمام چیزوں کے اندر اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہ لوڈ شیڈنگ بھی جو گیس کی اسپیشلی شروع ہوگی, کھانا پکانا جو ہے وہ محال ہو گیا گھروں کے اندر. ایک تو باہر سے اتنا ایکسپینسو ملتا ہے, گھر میں بنائے کہ چلو یار کوئی 1000-1500 بچ جاتا ہے بندے کا, اگر 5 بندوں کی فیملی ہے یا 7 بندوں کی فیملی ہے, تو اس میں بھی جب گیس نہیں ہوگی آٹومیٹکلی باہر سے لانا پڑے گا, ڈبل خرچ. بچتا بھی نہیں ہے. آپ اگر باہر سے بھی خرید کے لے کے آتے ہیں تو اس کی کوالٹی ایسی ہوتی ہے کہ آپ نے بیمار ہی ہونا آٹومیٹکلی. بیمار ہونے کے بعد ایک نمبر چیز تو ملتی نہیں ہے, پھر ایک نمبر چیز ملتی نہیں ہے. جتنا آپ نے خرید کے لانا ہے اسے ڈبل پیسے آپ کو اپنے آپ پہ لگانے پڑتے ہیں دوبارہ سے, کیونکہ آپ وہ کھانا کھا کے بیمار ہو جاتے ہیں. اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ, گیس کی لوڈ شیڈنگ, یہ تو آپ کہہ لیں کہ معمول بن گیا ہے. پہلے لگتا تھا کہ سردیوں میں ہوتی ہوگی, لیکن نہیں, گرمیوں میں بھی اسی طرح سے ہوتی ہے اور شیڈیول کے مطابق ہوتی ہے. کہیں پہ شیڈیول نہیں بھی چل رہا ہوتا وہ بند کر دیتے ہیں بغیر آپ کو بتائے. ٹھیک ہے, وہ علاقہ یا وہ جتنا بھی ایریا ہے وہ لوگ بیٹھے انتظار کریں کہ کب گیس آئے گی اور کب کھانا بنے گا. اور بجلی کا تو آپ پوچھیں ہی نا, بجلی آتی کم ہے اور غائب زیادہ رہتی ہے, کیونکہ گرمی ایک تو شدید قسم سے جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. حبس کا ماحول ہے, برسات کا مہینہ ہے, تو اس کے اندر گرمی برداشت کرنا, اور اوپر سے جب بجلی نہیں ہوگی تو پھر تو ویسے ہی فیصلہ آبادیوں کو, بلکہ پورے پاکستان کے اندر یہی صورتحال ہے کہ لائٹ جو ہے وہ نہیں آ رہی. گرمیوں کے اندر ہمیں تحفہ دیا جاتا ہے گرمیوں کا یہ کہ جیسے ہی گرمی آئی ہے تو ساتھ ہی جو ہے وہ بجلی بھی چلی جائے گی. اب ماشاءاللہ یہ گیس کا تحفہ بھی ہمیں دیا گیا, اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ دنوں سننے میں آتا تھا کبھی کبھی سردیوں میں چلے گی, لیکن اب تو گرمیوں میں بھی جانا شروع ہو گیا. گرمیوں میں بھی جانا شروع کیا. کھانا بنانا انتہائی اس وقت مشکل ہو چکا ہے. خواتین پہلے, میں اب اس کو اگر پازیٹیو وے میں تھوڑا سا دیکھیں تو شاید خواتین کی اب کچن سے تھوڑی دیر کے لیے جان چھوٹ گئی ہے کہ ان کو کچن سے تو جان چھوٹ گئی ہے. لیکن مریم, آپ اتنی مہنگائی کے دور میں جہاں پہ کچی سبزیاں, گوشت یہ افورڈ نہیں ہوتے, وہاں پہ آپ باہر سے پکا ہوا کھانا لائیں گے تو کہاں پہ آپ کا بجٹ جاتا ہے. غریب آدمی جو ہے وہ تو پھر گیا کام سے. بالکل گیا کام سے. اگر گھر کے 10 بندے ہیں اور 10,000 ہی کمانے والا ایک بندہ ہے, بجلی کے بل, گیس کے بل,
اور اس کے علاوہ دیگر اپنے اخراجات پورے کرنے کے باوجود بھی وہ اپنی جو ہے آپ کہہ لیں کہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتے ہیں, ان کے پاس بچتا نہیں ہے واپس کہ وہ اس کو کھا سکیں یا کچھ اس میں سے بچا کے جو ہے وہ رکھ سکیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آنے والے دنوں میں کوئی صورتحال کی بہتری نظر آتی ہے؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر خاص طور پہ بات کریں, بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ کافی کمپیٹنٹ وزیر خارجہ رہے ہیں, بالکل, اور دنیا بھر کے اندر انہوں نے ایک اچھی تقاریر کے ذریعے, اپنے ویژن کے ذریعے اور بہت سارے جو کام کیے ہیں انہوں نے, اس کے حوالے سے کافی اچھا سراہا جا رہا تھا. بالکل سراہا جا رہا ہے, بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے کے اپنی والدہ کے بعد بڑا اچھا کم بیک کیا انہوں نے, کہ لوگوں کے دل میں جو ایک سمپتھی یا پیار اور محبت تھا جالوں کو لے کر, وہ ابھی بھی اسی طرح سے قائم ہے. اور شاید آنے والے وقت کے اندر ان کے جو جیالے ہیں یا جو رہنما ہیں وہ بڑے اس چیز کے لیے پر امید ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بلاول بھٹو کا ہوگا اور پیپلز پارٹی کا ہوگا. آپ دیکھتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ کس طرح بیٹھتا ہے اور کس جو ہے اس اونٹ کس جگہ پہ جا کے بیٹھتا ہے اور پھر کیا بنتا ہے. حسن مرتضیٰ فیصل آباد کی تنظیم سازی یا کسی معاملات میں نظر نہیں آتے, لیکن پارٹی قیادت کے ساتھ ہمہ وقت شانہ بشانہ نظر آتے ہیں, تو ان کی پینیٹریشن کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس طرح سے ہے کہ سٹی تنظیم کے ساتھ بھی ان کے ابھی کچھ دن پہلے بھی وہ فیصل آباد آئے تھے, یہاں پر آ کے کافی لوگوں سے ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں, میٹنگز بھی ہوئیں, لیکن وہ بڑی قیادت کے ساتھ زیادہ جو ہیں وہ ہوتے ہیں, بلاول بھٹو کے ساتھ, زرداری صاحب کے ساتھ, وہاں پہ ان کی میٹنگز وغیرہ جو ہیں وہ چلتی رہتی ہیں. فیصل آباد کے اندر جب بھی ان کے جالوں کو ان کی ضرورت پڑی ہے, جب بھی جالوں نے ان کو آواز دی ہے تو وہ آتے ضرور ہیں, اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن جو ہے وہ بھی جاری رہتا ہے, تاکہ قیادت تک اگر یہاں سے جیالے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے تو وہ ان کا ذریعہ بن کے ان کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ بنا سکیں, ان کے لیے بہتر. بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی. ہمیں جی بالکل ابھی جو رانا نعیم دستگیر صاحب ہے جنہوں نے جوائن کیا ہے, سٹی پریزیڈنٹ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے, آپ کو جناب ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. تو رانا صاحب جو ہیں وہ بڑے منجے ہوئے سیاستدان بھی ہے اور علم و ادب سے بھی بڑا تعلق رکھتے ہیں. تو رانا صاحب کیا کہیں گے آپ, آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی پینیٹریشن شہر فیصل آباد میں کس حد تک نظر آئے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد میں اسی طرح متحرک اور اپنی جگہ بنائے گی, متحرک ہو کر جس طرح پورے سینٹرل پنجاب میں. آنے والے دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی ہی اس شہر سے, اس ضلع سے, اس صوبہ سے عوام کی نمائندگی کرے گی, کیونکہ جو مختلف قسم کے تجربات سے بنائی گئی جماعتیں تھیں ان کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے. نون لیگ کہاں سے بنی, اقتدار کی غلام گردشوں میں اسٹیبلشمنٹ نے بنائی, پی ٹی آئی بھی اسی طرح, اور ہمارا ان کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے. لیکن جب ان حلقوں نے کوئی کسی جماعت کو اقتدار میں لانا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب ان کے جو تجربات تھے وہ سب ناکام ہو چکے ہیں. ملک کی معاشی اور سیاسی حالت جو ہے وہ جہاں پر کھڑی ہے, اب اس کے لیے ناگزیر ہے کہ وہ ہمارا راستہ روکنے والے ہمیں عوام کی خدمت کرنے کے لیے آزادی کے ساتھ سیاست کرنے دیں, تاکہ ہم ریاست کے استحکام اور معاشرے کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں. وہ ساری باتیں نعیم صاحب ٹھیک ہیں. میرا یہ کہنا ہے کہ عام عوام کو پیپلز پارٹی کی طرف اب آپ کیسے راغب کریں گے؟ آپ کا جو بچھڑا ہوا ووٹ بینک ہے وہ کہاں سے واپس لائیں گے؟ منتشر ہو چکا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا کر, ان کو کے سمے دیوار کے ساتھ لگا کر ان کو فنڈ دیے گئے نگران حکومتوں نے. اب بھی اس وقت بھی یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس میں ایک مخصوص جماعت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور ایک مخصوص جماعت کو نوازا جا رہا ہے. مگر ہم دیکھ رہے ہیں نہ ہم کسی کو دیوار کے ساتھ لگانے کی حمایت کریں گے, نہ کسی کو نوازنے کی حمایت کریں گے. یہ عوام کا فنڈ ہے, عوام کے پیسے ہیں, عوام کے وسائل ہیں, وہ جس کو چاہیں اپنے مینڈیٹ کی صورت میں استعمال کرنے کا حق دیں. تو مجھے یہ بتائیے گا کینڈیڈیٹس کے حوالے سے فیصل آباد کے اندر اسٹرانگ کینڈیڈیٹس ہیں آپ کے کمپیٹ؟ بالکل, جب پارٹی اسٹرانگ ہوگی تو کینڈیڈیٹ اسٹرانگ ہوگی. ووٹ پارٹی کا ہوتا ہے. جب پیپل پارٹی 70 میں اسٹرانگ تھی تو برج الٹ گئے تھے, کسی کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. اور اسٹرانگ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاپولر ووٹ پہ آئے گی. اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تو خلائی مخلوق ڈھونڈتی ہے اپنی جماعت کو پروموٹ کرنے کے لیے. ہر پارٹی کا یہ وتیرہ غالباً رہا ہے کہ جب بھی کوئی پاور میں آتا ہے تو بہت سارے پیراشوٹرز آ کے پینیٹریٹ کر کے پارٹی میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں.
کہاں سے آتے ہیں وہ لوگ؟ وہ یہ ہم نے بھی یہ تجربہ کیا تھا، وہ نہیں، پارٹی نظریاتی لوگوں کے ساتھ ہی پروان چڑھتی ہے اور ڈیلیور کر پاتی ہے۔ جب تک کمیٹڈ ڈائی ہارٹ اور ویژنری لوگ پارٹی کے پلیٹ فارم سے پارلیمان میں نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک کچھ ڈیلیور نہیں ہوگا، نہ کسی پارٹی کے مینیفیسٹو پہ عمل ہوگا۔ یہ بات درست ہے، انفارچونیٹلی کہ 200-400 آدمی ہے، وہ اقتدار سے جانے والی سے نکلتا ہے، آنے والی میں گھس جاتا ہے، اور بدقسمتی سے پارٹیاں ان کو جگہ دیتی ہیں، انفارچونیٹلی انکلوڈنگ مائی پارٹی، ہم نے ان کو جگہ دی اور اتنے اسٹرانگ ہے یہ کہ ہر پارٹی کا حصہ بننا، جس کا چاہیں بن جاتے ہیں، جو گورنمنٹ میں آتی ہے اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ بات یہ ہے جی کہ یہ بات بہت کھل چکی ہے، جس طرح کے حالات ہیں۔ ابن الوقت سیاستدانوں نے عوام کو بھی مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی حالات کے ساتھ کمپرومائز کریں۔ بہت حد تک عوام نے لڑائی کی، پیپلز پارٹی کے لیے کوڑے کھائے، پھانسیاں تک جھیلیں، اور قید و بند کی صورتیں بہت معمولی بات تھی، کوڑے تک کھائے، مگر اب ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، بالآخر تھک گئے۔ اور نون لیگ جب انہوں نے بنائی تھی تو ان کو بے شمار فنڈ دیے گئے، نگران سیٹ اپ ان کو دیے گئے، اور ان کی سرپرستی میں الیکشن کروائے گئے، جس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ پاکستان آج معاشی طور پر کہاں کھڑا ہے۔ ہم پتہ نہیں ڈیفالٹ کیے ہیں یا نہیں کیے اکنامیکلی، بٹ بڑے دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان پولیٹیکلی، سوشلی اور مورلی ڈیفالٹ کر چکا ہے۔ کہیں آپ کو چیز نظر نہیں آتی۔ جمہوریت بہترین طرز حکومت ہے جس میں عوام اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرتے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا محاسبہ خود کرتے ہیں، سیاستدانوں کا وہ اچھا برا دیکھتے ہوئے خود فیصلہ کرتے ہیں، وہ نہیں کرنے دیا جاتا۔ کیا ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ اس جماعت میں بھی وہ ہوتا ہے، اس جماعت میں بھی اس کو گھسیڑ دیا جاتا ہے۔ جب 18 میں الیکشن ہوا تو ایوری باڈی نوز، آپ کو بھی معلوم ہے کہ کسی کو بازو سے پکڑ کر، کسی کو کان سے پکڑ کر لایا گیا جی کہ آپ کا بڑا نام ہے، آپ یہاں آ جائیں۔ اور یہ اس ملک کے ساتھ کھلواڑ بند ہونا چاہیے۔ آج ملک جہاں کھڑا ہے، آپ سیاست کی بات کرتے ہیں، میں کہتا ہوں آج تو اس ملک میں زندہ رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ بل کہاں سے دیں، آٹا کہاں سے لیں؟ ہم انڈیا کے ساتھ آزاد ہوئے تھے، وہ چاند پر پہنچ گیا اور ہم آٹے کے لیے رو رہے ہیں۔ نیوکلیر پا رہے ہیں ہم، اور پیچھے چلے جائیں، یہ جو کھلواڑ ملک کے ساتھ 30-40 سال سے ہو رہا ہے، 60s میں پاکستان سے گندم انڈیا کو جاتی تھی، ہم خوشحال تھے۔ اب سیاست جو ہے وہ اس پہ بات کرنا، میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، میرا فرض ہے، میرا آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ مجھ سے یہ پوچھے، لیکن اس وقت روزی روٹی کا مسئلہ ہے۔ لوگوں کو اپنی زندگی کی سانس کی ڈوری کو برقرار رکھنے کے لیے جن معاشی بدحالی کا سامنا ہے، اس کے لیے تدابیر ہونی چاہیے۔ آپ کو نہیں لگتا چوری چکاریاں ڈکیتیاں بڑھ گئی ہیں؟ پہلے چوری چکاری ڈکیتی بڑھے گی، گورنمنٹ کی ریٹ ختم ہو چکی ہے، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ آبادی کا جن وسائل کو نگل رہا ہے اور مسائل کو پیدا کر رہا ہے، کسی نے اس بارے میں توجہ نہیں دی۔ پلاننگ ہونی چاہیے۔ انرجی کرائسس ہے، مورل کرائسس ہے، ایجوکیشن کا کرائسس ہے۔ ہر آدمی پرائیویٹ، گورنمنٹ کی ریٹ اس طرح سے ختم ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل اور گورنمنٹ کے جو ایجوکیشن کے ادارے ہیں، ان سے کہیں بڑھ کر پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے، اور جو ان میں کرتے ہیں انہوں نے اپنے پرائیویٹ کھولے ہوئے سب نے۔ بالکل، اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ آپ نے کہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ رانا نعیم دستگیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ رانا صاحب، ایز اے پارٹی لیڈر بلاول ایک کمپیٹنٹ پرسنالٹی بن کے ابھرے، اور اس چیز میں کوئی دو رائے نہیں کہ انہوں نے بطور وزیر خارجہ جو ہے بہترین اپنا کام جو ہے وہ کیا، اور آل اوور دا ورلڈ اس چیز کے چرچے ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے انڈیا کے لیے اسپیشلی تقریر کی تھی، جس میں مودی کے حوالے سے جو بہت ساری سچائیاں ایسی بتائی کہ انڈیا کو بڑی آگ لگی۔ تو کیا کہیں گے آپ، اتنی کمپیٹنسی جو دکھائی جا رہی ہے، اس سے ووٹ بینک جو اسپیشلی فیصلہ آباد کا ہے، اس پہ امپیکٹ آئے گا؟ بالکل آئے گا۔ عوام دونوں پارٹیوں کو آزما چکے ہیں جن کو اقتدار پر مسلط کیا گیا تھا، پی ٹی آئی اور نون لیگ۔ ان کے تجربات سے دیکھیں،
اور پھر چارجز بھی انہی پر ہیں. پیپلز پارٹی تو ایک عرصے سے اقتدار سے الگ ہے اور ہم وہ جو کولیشن گورنمنٹ کا حصہ تھے وہ ملک بچانے کے لیے تھے. ہمارا نظریہ، ہماری سیاست، ہمارا منشور، ہماری سوچ اور سیاسی مکتبہ فکر دیگر تمام جماعتوں سے بالکل الگ اور مختلف ہے. لیکن ہم نے باوجود صرف ملک بچانے کے لیے، کیونکہ خطرہ تھا کہ ملک ڈیفالٹ ہو جاتا اگر ہم اس کو کرتے. آج بھی پیپلز پارٹی بر وقت الیکشن کی حامی ہے اور عوامی حقوق کی بات کرتی ہے. پارلیمانی سیاست میں جمہوری اصولوں اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ہماری جب بھی بات ہوتی ہے اور اس کا امپیکٹ پبلک پر پڑھے لکھے اور سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کے اوپر بہت مثبت پڑا ہے اور اس کا نتیجہ آپ آنے والے الیکشن میں دیکھیں گے. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے کیا لگتا ہے آپ کو الیکشنز کب ہوں گے اور اگر ٹائم سے نہیں ہوتے تو کیا پیپلز پارٹی کا لاہے عمل ہوگا؟ دیکھیں جی، ہم تو بر وقت الیکشن کے حامی ہیں. پیپلز پارٹی نے کبھی بھی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل بات نہیں کی، نہ کسی غیر آئینی اقدام کی حمایت کی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بر وقت الیکشن ہو. اگر مردم شماری کے حوالے سے کوئی مہینے ڈیڑھ دو کی بات ہے تو یہ کسی حد تک قابل برداشت ہے، اس سے زیادہ نہیں. ورنہ پھر اگر الیکشن آگے گئے تو پھر پیپلز پارٹی اپنا سیاسی لاہے عمل عوام کو بتائے گی اور میدان میں آئے گی اس کے مطابق. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے مریم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان سے بھی کرتے ہیں. مریم، عوام کا کیا کہنا ہے؟ کس کو امید کی کرن سمجھتی ہے؟ کیونکہ آپ بہت سارے ایونٹس، احتجاج کور کرتے ہیں. پبلک کی رائے کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں کس پارٹی کی طرف رجحان نظر آتا ہے؟ نا، جیسے میں نے پہلے بھی اس بات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ عوام کے ساتھ جب ہم انٹریکٹ کرتے ہیں تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں یہ والی پارٹی چاہیے یا اگر یہ اس وقت ہی چل رہی ہے تو یہ تبدیل ہو کر یہ والی پارٹی آ جانی چاہیے. بلکہ اس وقت عوام کا رونا دھونا ہی یہ ہے کہ ہماری بیسک نیڈز جو ہمارے اس وقت حالات چل رہے ہیں، نہ ہمیں روزگار مل رہا ہے، نہ ہمیں اشیاء ضرورت مل رہی ہیں، نہ ہی بجلی یا گیس کی فراہمی ہمارے پاس ہو رہی ہے. اگر لوگوں کے گھر ہیں تو وہ بھی کرائے کے ہیں اور کرائے بھی دن بدن جو ہیں وہ بڑھتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو عوام شاید اس چیز کو اب اس طرح سے، جو ہمارا متوسط طبقہ ہے وہ اس وقت یہ چاہتا ہے کہ اس کی ضروریات کو پورا کیا جائے، نہ کہ کون سی پارٹی آئے گی. ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا، کیونکہ نگران حکومت ہو یا الیکشنز کے بعد آنے والی ہماری جو سیٹ اپ ہوگا نئی حکومت کا، بے شک وہ ہو. اس وقت سب سے بڑا مسئلہ ہی یہ ہے کہ ان کی ضرورت جو ہے وہ پوری نہیں کی جا رہی. اسی کا رونا دھونا دھوتے ہوئے وہ نظر آتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو آج بھی یا ہمیشہ سے پارٹیوں کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، بے شک وہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا پی ٹی آئی ہو، وہ آج بھی یہ بندے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس حکومت کو نہیں چاہتے، یہ والی حکومت آنی چاہیے، جب ہماری آئے گی تو ہم اس چیز کو مزید بہتر کریں گے. لیکن اس وقت سوال سب سے مشکل اور اس کا حل بھی سب سے مشکل یہ ہے کہ ہماری عوام جو اس وقت پس رہی ہے اس مہنگائی کے اندر، ان کا کیا حل ہے؟ ان کو کس طرح سے ریلیف دیا جائے گا؟ کیا مزید یہ چیزیں اور اس طرح سے بڑھ جائیں گی یا آنے والی حکومتیں یا الیکشنز کے بعد ان میں کوئی کمی کی جائے گی؟ وہ یہ سوال کرتے ہیں، نہ کہ وہ یہ ٹینشن لیتے ہیں کہ کون سی حکومت آئے گی اور کون سی ہمارے پاس جائے گی، کون سی پارٹی کے لیڈر اچھے ہیں اور کون سے نہیں اچھے. ہاں، اس بات کے علاوہ کہ وہ اپنے رونے دھوتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا حل کیا جائے. ایک مسئلہ مسائل کی شکل جو ہے وہ اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ مہنگائی نے ان کی کمر توڑ دی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، مجھے یہ بتائیے گا رانا صاحب کہ ایک لمبے عرصے سے پیپلز پارٹی کے لیڈران شہر فیصل آباد میں نظر نہیں آئے، کیا وجہ ہے؟ لمبے عرصے سے مراد کیا مطلب؟ کہ چیئرمین صاحب پچھلے الیکشن پہ آئے تھے تو جو ہماری بڑی قیادت ہے وہ الیکشن کمپین پہ آتی ہیں، لیکن میں نے انہیں دعوت دے رکھی ہے. میرا خیال ہے کہ وہ آئیں گے. دیکھیں، مریم صاحبہ آئی ہیں فیصل آباد، شہباز شریف کئی دفعہ ہو کے گئے ہیں، تو ہاں، یہ بات آپ کی درست ہے. میں پولیٹیکلی اس بات کو دیکھتا ہوں تو یہ ہے کہ انہیں آنا چاہیے تھا، اور پھر وہ ایز اے فارن منسٹر ملک سے باہر رہے ہیں، اور پھر ان کے سیکیورٹی ایشوز بھی سب سے زیادہ ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک میں دہشت گرد تنظیمیں جو تھیں، جہاں وہ ہمیں ٹارگٹ کرتی تھیں، دیگر جماعتوں کو پروٹیکٹ کرتی تھیں، اور ان لوگوں کے اقتدار میں بنو جیل بھی توڑی گئی. اس طرح سے تو ہمارے ڈفرینٹ ایشوز ہیں. پھانسیاں اور قیادت کی لاشیں اپنے کندھوں پہ صرف ہم نے اٹھائی ہیں، باقی تو یہ
جو ان کو لاتے ہیں اقتدار میں، وہ جب ان سے ناراض ہو جاتے ہیں تو انہیں بہت حفاظت کے ساتھ باہر بھیج دیتے ہیں، پھر معافی تلافی ہو جاتی ہے، پھر لے آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو حالات مختلف ہیں۔ اگر لاہور کے بلاول ہاؤس میں پڑاؤ پڑ سکتا ہے تو ایک آدھا بلاول ہاؤس تو فیصل آباد میں بھی ہونا چاہیے۔ بات یہ ہے جی، بلاول ہاؤس بنانے سے بات نہیں ہے۔ بھٹو صاحب عوام کے دلوں میں بستے تھے، ان کا گھر عوام کے دلوں میں تھا، وہ ان کا بسیرا جو تھا وہ بڑے گھروں میں نہیں ہوتا تھا، وہ چھوٹے کے۔ بھٹو صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے FIM Assassinated میں کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا، آپ کو وہاں نظر آؤں گا جس گھر کی چھت ٹپکتی ہوگی اور جس گھر میں ایک دن سے زائد کا راشن نہیں ہوگا، میں وہاں آپ کو نظر آؤں گا۔ چلیں ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ رانا نعیم دستگیر ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے۔ رانا صاحب، پچھلے بلدیات کے 2 الیکشنز کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کہیں پہ بھی صحیح سے نظر نہیں آئی، اور شاید یہی وجہ تھی کہ کوئی سیٹ جو ہے وہ ون نہیں کی جا سکی۔ تو کیا کہیں گے، اس دفعہ بلدیات کا کوئی پلان ہے؟ اگر بلدیات کا الیکشن قومی الیکشن سے پہلے ہوا تو بالکل پیپلز پارٹی اس میں بھرپور حصہ لے گی اور پہلے سے بہت بہتر نتائج آپ دیکھیں گے۔ یہ کافی شارٹ آنسر دیا آپ نے رانا صاحب، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا آپ بتائیں کہ ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ناکامی کی وجہ مجھے آپ یہ بتائیں، میں اب تھوڑی سی گہری بات کرنے لگا ہوں۔ PTI کو 18 کے الیکشن تک 22 سال ہو گئے تھے، سیاسی عمر اس کی 22 سال تھی، اور چیئرمین PTI کو 18 تک 22 سالوں میں 22 کینڈیڈیٹ نہیں ملے تھے۔ جب دستِ شفقت رکھا گیا تو سارے کینڈیڈیٹ میں مل گئے، تو ہمارے کینڈیڈیٹ اس طرح دور کیے جاتے ہیں۔ پھر بھی بلدیات میں تو یہ نچلے طبقے تک، محلے تک penetration- بلدیات کا الیکشن جی بالکل اس میں زیادہ جیتے ہیں آزاد یا اس طرح کے، وہ کنگز پارٹی کی طرف ہی جاتے ہیں، جو پہلے پرسیپشن کریٹ کر دی جاتی ہے کہ جی یہ جیتیں گے۔ تو اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی، انہوں نے کروائے، وہ سارا سب کچھ ادھر ہی چلا گیا جو ہمارے تھے۔ اس وقت بھی ملکی سیاست میں جو لوگ ہیں، اگر کوئی آدمی سیاست کی ذرا قومی بات کرنے لگا ہوں، کوئی آدمی جمہوریت کی، آئین کی، پالیٹکس کی بات کرتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طرح پیپلز پارٹی کا تربیت یافتہ ہے۔ بلکہ مجھے یہ کہنے میں ہارنا ہوگا کہ اس وقت جو کلاس اس ملک میں سیاست کر رہی ہے کسی بھی جماعت سے، یہ پیپلز پارٹی کی مرہون منت لوگ ہیں، ورنہ یہاں پر وہ لوگ انتخابی عمل کا حصہ بنتے تھے جن کی دہلیز کی سیڑھیوں تک یہ لوگ محدود تھے، آگے نہیں جا سکتے تھے۔ یہ بھٹو صاحب نے عام آدمی کو پارلیمنٹ میں لانے کا طریقہ بتایا اور یہ لوگ پہنچے اور اس ملک میں تبدیلی آئی۔ آج بھی یہ ہے کہ عوام کو اپنے مینڈیٹ کا آزادانہ استعمال کرنے دیا جائے اور یہ جو کنٹرول ڈیموکریسی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آنے والے الیکشنز میں منشور کیا ہوگا؟ ہمارا منشور ریاست کا استحکام اور عوام کی خوشحالی، تعلیم اور صحت کے معاملات میں سب سے زیادہ وسائل کو بروئے کار لانا۔ روٹی کپڑا اور مکان کہاں جائے گا؟ روٹی کپڑا مکان تو اسی چیز کا ہے، ہمارا وہی ہے کہ روٹی کپڑا اور مکان ہی اس وقت لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا وہ جو نعرہ تھا اس وقت وہ المیہ بنا ہوا ہے اس قوم کا، وہی چیزیں کہ تن ڈھانپنے کو کپڑا نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ مریم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی مزید گفتگو کرتے ہیں۔ مریم، آپ کو نہیں لگتا اس مہنگائی کی وجہ سے عوام جو ہے وہ اکتا گئی ہے؟ بہت سارے لوگ اب یہ کہتے ہیں کہ یار ووٹ تو کسی کو بھی نہیں ڈالنا، جو بھی آتا ہے وہ پہلے سے زیادہ قرض لے کے عوام کو جو ہے وہ مہنگائی میں دھکیل جاتا ہے۔ امید ٹوٹتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ان کی۔ امید ٹوٹتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی، بلکہ امید ٹوٹ چکی ہے، کیونکہ جو ہمارے معاشی حالات اس وقت چل رہے ہیں، بڑھتی ہوئی مہنگائی اس وقت دن بدن، میں تو کہتی ہوں کہ جس طرح سے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے، اس میں کوئی بات میں غلط نہیں ہوگا کہنا کہ آئندہ دنوں کے اندر ان چیزوں کے اندر مزید اضافہ ہوگا۔ 300 تک ہمارا پیٹرول چلا گیا ہے، جیسے ہی وہ گیا ہے ساتھ ہی جو کرائے تھے ان کے اندر بھی اضافہ ہو گیا۔ اگر انسان نے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنا ہے تو وہ نہیں کر سکتا۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوا، ساتھ ہی جو اشیاء فروخت تھیں ان کی قیمت کے اندر بھی 10 سے 20 روپے جو ہے وہ اضافہ ہو گیا۔ اگر آپ یوٹیلیٹی اسٹور جا کے بھی ان کی خریداری کر رہے ہو، یا تو وہاں پہ آپ کو دستیاب نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کی قیمت ڈبل کر کے آپ کو اور کچھ خریدنا پڑے گا تو پھر وہ آپ کو چیز ملے گی۔
تو عوام تو اسی کشمکش میں ہے اپنے پیسے بچانے کے، کہاں سے 10 روپے بچے اور کہاں سے وہ 10 روپے کسی اور چیز میں ڈال کے جو ہے اس کو خریدا جا سکے. تو مہنگائی جو ہے اس کا دن مزید بے قابو ہوگا. اب اس کو کسی بوتل میں بند کرنا جو ہے بڑا مشکل کام ہے. ہاں ہمارے اب پاکستان کو کسی ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ضرور ہے جو ہمارے معاشی حالات کو کنٹرول کرے، عوام کو ریلیف دے، اس کو سکھ کا سانس آئے. باقی معاملات چلتے ہی رہتے ہیں، وہ تو آپ کہہ لیں کہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں. لیکن جو سر نے بھی بات کی کہ روٹی کپڑا اور مکان جو ہے یہ ایسی بیسک نیڈ ہے، اگر یہ پوری نہیں ہوگی تو عوام کا جینا دوبھر ہو جائے گا. میں ابھی کچھ دن پہلے ہی لوگوں سے کچھ سے انٹریکٹ کیا، انٹرویو بھی لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب سمجھ نہیں آتا کہ زندگی کو چلانا کس طرح سے. وہ کہتے ہیں خودکشی کر لیتے ہیں، اگر زہر بھی خریدنا جائیں تو ان کی قیمت بھی اتنی بڑی ہوئی ہے کہ وہ بھی ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ اب مرنا جو ہے وہ بھی کتنا زیادہ مشکل ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک کہا. آپ کو نہیں لگتا کہ ملک آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا بالکل یہ بات بالکل درست ہے. اور گزشتہ ایک دہائی میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہوا ہے. اب دیکھیں وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم سب سے زیادہ بگاڑ کا سبب ہے جو اب تباہی کی شکل اختیار کر رہی ہے. تنخواہیں بڑے افسروں کی، پارلیمنٹیرینز کی، ان کے الاؤنسز وہ دیکھیں کہاں پہنچے ہیں. اور میں جو دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت بڑی انڈسٹریز جو ہیں اور چھوٹی بڑی وہ بند ہو رہی ہیں بجلی کے بل کے سبب، وہ نہیں دے پا رہے، اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے کاروباری طور پر. اور جب انڈسٹری بند ہوگی تو بے روزگاری بڑھے گی اور لیبر جو ہے وہ چھینا چپٹی پہ آ جائے گی، یا خودکشی کرے گی یا واردات کرے گی. اب یہ دیکھیں کہ اب میکڈونلڈ پہ آپ جائیں، وہاں پہ تو لائن اتنی بڑی ہے، اس میں تو کمی نہیں آئی، مہنگائی ان لوگوں کو متاثر نہیں کرتی. اس کے باہر آپ دیکھیں ایک آٹے کا ٹرک ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہاں 200 گز کی لائن لگی ہوئی ہے. تو یہ ظلم ہے. یہ کسی بھی جمہوری اور کیا کہتے ہیں کہ سماجی انصاف والے ملک میں ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ارباب اقتدار کو اس وقت جو حکمران ہیں وہ ان کو کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ بالکل اس کو درست کریں اور جو بڑے بڑے وسائل کے ساتھ کھیل کر ملک سے باہر اپنے ایسٹس لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو لانے کا کوئی طریقہ کار اپنائیں تاکہ اس ملک میں آپ معاشی طور پر ان لوگوں کو زندہ رہنے کا حق دے سکیں جن پر اس وقت زندگی تنگ ہو چکی ہے. اگر آپ اقتدار کے اندر آتے ہیں تو اوورسیز کے لیے کیا پلاننگ ہوگی؟ اوورسیز کے لیے جو سب سے بڑی بات ہے کہ اوورسیز ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ خوشحال ہوتے ہیں، ان کو اس پاکستان میں واپس لا کر سرمایہ کاری کے بہت ہی محفوظ اور جامع منصوبے دیے جائیں گے تاکہ وہ اس ملک میں، ملک کی ترقی میں، ملک کی کیا کہتے ہیں استحکام میں اپنا کردار ادا کر سکیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. تو مریم لاسٹ پہ یہ بتائیے گا کہ خاص طور پہ یہ جو بجلی کی لوڈ شیڈنگ، بڑھتی ہوئی مہنگائی، گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے عام آدمی تو افیکٹ کر رہا ہے. کتنے % لوگ ایسے ہیں جو مڈل کلاس سے نیچے جا چکے ہیں، جن کی لائف سٹائل امپروو ہونے کی بجائے ڈکریز ہوتا چلا جا رہا ہے؟ لوگوں نے گاڑیاں بیچ دی، بڑی گاڑی والے نے چھوٹی گاڑی لے لی اور چھوٹی والے نے بائک پہ آ گیا ہے اور بائک والا سائیکل پہ آ گیا، پیٹرول ہی افورڈ نہیں ہو رہا. کیا کہیں گے اس سے؟ میں تو کہتی ہوں کہ بھئی یہ اب 50% آبادی ایسی ہے جس وقت بہت زیادہ نیچے آ چکی ہے، اس کے پاس صرف ہینڈ ٹو ماؤتھ والا سسٹم جو ہے وہ ہو چکا ہے. اس کے اندر یہ بھی ہے کہ روزگار ہمارے پاس نہیں ہے. اگر لوگوں کے پاس اسکل ہے تو روزگار نہیں ہے. اگر آپ پڑھ بھی جاتے ہو، پڑھے لکھے بھی ہو، تو آپ کے پاس نوکری نہیں ہے. اگر آپ کو نوکری نہیں ملی تو اگر گھر میں کمانے والا یا پڑھا لکھے اگر 2 بھی ہیں تو ان کو نوکری نہیں ملی اور کمانے والا صرف 1 ہے اور رہنے والے 10 ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس دہلیز سے نیچے آتے جا رہے ہیں. جو آپ کہہ لیں کہ اب لائن وہ انڈر ہے کہ بس وہ اب کھائیں گے اور کمائیں گے اور کھائیں گے، دیٹس اٹ. اس سے زیادہ مزید اب ان کے لیے کوئی اور نظر نہیں آتا ان کو رستہ، کیونکہ ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. آپ دونوں کا بہت شکریہ جی شو میں آنے کے لیے. اسی کے ساتھ ناظرین یہاں پہ چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ سیکنڈ ہاف سٹارٹ ہو چکا ہے اور آج جمعۃ المبارک کا دن ہے. ہماری کوشش ہوگی کہ آج دین اور دنیا ان دونوں کے حوالے سے گفتگو کی جائے. خاص طور پہ ہم آج موضوع جو ہے جو گفتگو کریں گے
آج خاص طور پہ بچوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ والدین کے اوپر بچوں کے اور بچوں کے اوپر والدین کے کیا حقوق ہوتے ہیں. بہت سارے لوگ جنرل چیزیں تو جانتے ہیں کہ والدین کا احترام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن حکم الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس حوالے سے کیا فرمان ہے اور اسلام میں اس کا کتنا تقدس ہے اور اس تقدس کو پامال کرنے والے شخص کے لیے کیا سزا جو ہے وہ دی جائے گی. تمام تر صورتحال کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کریں گے. ہمارے جو آج کے گیسٹ ہیں میں تعارف کروا دوں، علامہ طاہر ریحان عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ اسلامک اسکالر ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں جی شو کے اندر. تو علامہ صاحب سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ والدین پال پوس کے ایک بچے کو بڑا کرتے ہیں اتنا کہ اپنی جوانی اس کے نام لگا دی جاتی ہے اسے جوان کرنے کے لیے، ایک قسم سے کہہ لے کہ پاور ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے. اور والدین جو ہیں دن رات محنت کرتے ہیں کہ ان کے بچوں کو تعلیم اعلیٰ سے اعلیٰ دی جائے، ان کا فیوچر مستقبل روشن ہو سکے. اور جب ان کو سنبھالنے کی باری آتی ہے، میں یہ نہیں کہتا سبھی ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی کوئی نہ کوئی تلخیوں کی وجہ سے ایک سے دوسری بار جواب دینے میں بھی آر محسوس ہوتی ہے. اس طرح سے احترام نہیں ہے والدین کا جیسا ہونا چاہیے. حالانکہ ہمارے اسلام نے جتنی والدین کی عزت اور احترام کرنے کا کہا گیا، یہاں تک کہ مسکرا کے دیکھنے پہ بھی حج کا ثواب دیا گیا. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. جی حنان بخاری صاحب، جو آج ہمارا عنوان ہے کہ اولاد کے ذمے والدین کے کیا حقوق ہیں اور والدین کے ذمے اولاد کے کیا حقوق ہیں، یہ بڑا خوبصورت عنوان ہے اور اس عنوان کی معاشرے کو بہت زیادہ ضرورت ہے. آج معاشرے کے اندر جیسے آپ نے کہا کہ سبھی تو ایک جیسے نہیں ہیں، مگر دیکھا گیا ہے کہ والدین کہیں پر رل رہے ہیں، رو رہے ہیں، والدین پریشان ہیں اور والدین جو ہے وہ اولڈ ہوم کے اندر پڑے ہوئے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ ترتیب دیا وہ ایک انتہائی خوبصورت اور آئیڈیل معاشرہ ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کی روشنی میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی روشنی میں معاشرہ ترتیب دیا، اس معاشرے میں آپ کو ہر چیز کے حقوق ملیں گے. اس میں والدین کے بھی حقوق ہیں، اولاد کے بھی حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب دیے ہوئے معاشرے میں پڑوسیوں کے حقوق ہیں، حتیٰ کہ راستے میں چلنے کے حقوق ہیں، غیر مسلموں کے بہت زیادہ حقوق ہیں. حتیٰ کہ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ اسلام کے اندر ان درختوں کے، یہ پھول پتوں کے، ان کے بھی حقوق ہیں. جہاں تک معاملہ رہا والدین کا، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں 6 چیزیں بیان فرمائی ہیں والدین کی عزت و عظمت کے بارے میں. وہ 6 چیزیں میں کہتا ہوں جو اسلامی تعلیمات ہیں نا، یہ ہر سکول، کالج، یونیورسٹی کے نصاب میں شامل ہونی چاہیے کہ ہمیں ہمارا دین مذہب کیا بتا رہا ہے والدین کے بارے میں. اللہ رب العالمین نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کا حکم یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اب اگلی جو 6 چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. یہ لفظ احسان جو قرآن میں اللہ نے استعمال فرمایا نا، یہ بڑی جامع اصطلاح ہے عربی زبان میں. احسان کا معنی نیکی ہے، احسان کا معنی والدین کی فرما برداری ہے، احسان کا معنی والدین کی اطاعت ہے، احسان کا معنی والدین کا ادب ہے، احسان کا معنی والدین کی فرما برداری ہے. فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. اور آگے نمبر 2 فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، والدین میں سے ایک یا وہ دونوں جب وہ بڑی عمر، بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، وہ بوڑھے ہو جائیں. اور حنان بھائی، میں اپنے جتنے بھی سننے والے ہیں، ہمارے سٹی 41 نیوز کے دیکھنے والے اور سننے والے سامعین و ناظرین ہیں، والدین اولاد کو جوان کرنے کے لیے خود بوڑھے ہو جاتے ہیں. والدین اولاد کو جوان کرنے کے لیے خود بوڑھے ہو جاتے ہیں. اور اگلی بات،
قرآن تو کہتا ہے نا کہ جب وہ دونوں میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن ہمیں یہ درس دے رہا ہے والدین کے بارے میں کہ والدین جب بوڑھے ہوتے ہیں، اولاد جوان ہوتی ہے، جب اولاد جوان ہوتی ہے تو والدین کی محبتیں جوان ہو جاتی ہیں، جب اولاد جوان ہوتی ہے والدین کی خواہشیں جوان ہو جاتی ہیں، جب اولاد جوان ہوتی ہے والدین کے ارمان امیدیں جوان ہو جاتی ہیں، اور والدین بڑی امیدیں لگا بیٹھتے ہیں کہ ہماری اولاد ایسی ہوگی ایسی ہوگی۔ تو اولاد کو بھی چاہیے کہ اپنے والدین کی امیدیں نہ توڑیں، اپنے والدین کے جو خواہشیں ہیں ان کو نہ توڑے بلکہ ان کو پورا کریں۔ آگے اللہ نے یہ دو باتیں ہو گئیں، تیسری بات اللہ نے یہ ارشاد فرمائی اف ولا تنہرہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، فرمایا اف بھی نہیں کہنا۔ اف کیا مطلب؟ عربی زبان میں اف اوہو، یعنی والدین کی بات سن کر ماتھے پہ سلوٹیں نہیں ڈالنی، چہرے کے اندر جو ہے وہ بگاڑ نہیں آنا چاہیے، والدین کی باتیں سن کر چہرہ پھیرنا نہیں ہے، اور ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا جی، یہ کیا کر دیا نا۔ جب انسان پہ بڑھاپا آتا ہے تو اس کے اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نا بچپن کے بعد بچپن شروع ہو جاتا ہے، جب بڑھاپا آتا ہے تو اعصاب کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب اولاد جوان ہو گئی، وہ اب والا سوال کہ ان کو پالا پوسا تیار کیا جوان کیا، وہ اس لیے نہیں کیا کہ والدین کو جھڑکیں، والدین کو کہیں اف آپ نے یہ کیا کر دیا، ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، نہ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین سے بات کرنی پڑے نا والد یا والدہ۔ اچھا یہ اس سورہ بنی اسرائیل میں اور جہاں پر بھی قرآن پاک میں ہے اللہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کر رہا ہے، والد والدہ دونوں کا احترام، والد والدہ دونوں کی عزت، والد والدہ دونوں کا ادب۔ اب اللہ کا انداز دیکھیے، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ جب بھی اپنے والد یا والدہ سے بات کرنی پڑے تو کریمہ، نرم لہجے میں بات کرنا، نرمی سے بات کرنا۔ تمہاری آواز والدین کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز کرخت نہیں ہونی چاہیے، تمہیں والدین کے سامنے ہیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے، اونچا نہیں بولنا چاہیے۔ اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا کا سب سے خوبصورت معنی جو کیا ہے وہ حضرت علی شیر خدا مولا علی بن ابی طالب نے فرمایا ہے۔ سیدنا علی شیر خدا امیر المؤمنین حیدر کرار صاحب ذوالفقار اپنے شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، انہی شاگردوں میں حضرت مولا علی بن ابی طالب کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن بھی موجود ہیں۔ جب اس آیت پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے کہ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین کے ساتھ نرم لہجے میں بات کرو، تو سبق ختم ہو گیا۔ تو حضرت حسن کہنے لگے کہ حضرت علی سے کہ آپ والد بھی ہیں استاد بھی ہیں، اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کے شاگرد تو بہت زیادہ تھے۔ تو امام حسن نے کہا کہ ابا جی حضرت علی شیر خدا آپ نے اس سورہ بنی اسرائیل کی آیت کا معنی ہمیں پڑھ کے سنایا ہے، ہمیں کر کے بتائیں۔ آپ نے معنی پڑھ کے سنایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، کہ والدین میں سے دونوں میں سے بات کرو تو نرم لہجے کے ساتھ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہو کر حضرت علی نے فرمایا کہ جب اولاد کو اپنے والدین والد یا والدہ سے بات کرنی پڑے نا، ہاتھ دونوں یہاں باندھ لیے حضرت علی نے، فرمایا کہ جب اولاد کو بات کرنی پڑے ہاتھ یہاں باندھ لیا کرو، چہرہ اپنا جھکا لیا کرو، تھوڑے سے جھک جایا کرو، اپنے والدین کے ساتھ اس طرح بات کیا کرو جس طرح غلام آقا کے سامنے بات کرتا ہے۔ وہ ہم نے غلامی وہ دور دیکھا تھا، وہ ڈراموں میں دیکھا ہے نا کہ وہ غلام ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو، اتنا ادب ہے والدین کا، اتنا ادب ہے والدین کا۔ اچھا جی، اب یہ چار چیزیں ہو گئیں، پانچویں چیز یہ ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ والدین کے سامنے اپنے جو بازو ہیں وہ محبت کے ساتھ بچھا دیجئے، ان کی خدمت کیجئے، عاجزی اختیار کیجئے، ان کے سامنے بچھ جائیے، ان کی خدمت کیجئے۔ اور آگے کیا فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے یہ دعا مانگیے، یہ دعا مانگنے کا حکم اللہ نے ہر ایک اولاد کو دیا ہے۔ یہ والدین کے لیے دعائیں مانگنی ہیں، کیا حکم دیا کہ اللہ سے دعا مانگے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ یا اللہ جس طرح یا اللہ تو ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں ہم پر رحم کیا، یا اللہ تو ان پر جو ہے وہ اپنا کرم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے ہم پر کرم کیا۔ اور کما ربیانی صغیرہ کی
تفسیر بڑی پیاری ہے. کیا مطلب کہ بھوک بچے کو لگتی تھی، رحم والدین کو آتا تھا. ٹھیک ہے جی. پیاس بچے کو لگتی ہے، رحم والدین کو آتا ہے. روتا بچہ ہے، دل جو ہے وہ دھڑکتا والدین کا ہے. بچہ نیند نہ کرے تو والدین پریشان، روٹی نہ کھائے والدین پریشان، بچہ روئے والدین پریشان. تو اللہ کا قرآن کہتا ہے جس طرح بچپن کے اندر تمہیں جو ہے وہ انہوں نے پالا تھا، تم بھی کیا کرو، ان پر جو ہے وہ ان کی خدمت کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں موجود ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں. ایک بندہ آیا خراسان سے. یہ خراسان کون سے علاقے ہیں؟ یہ ہمارے قبائلی اور افغانستان کے علاقے یہ خراسان کہلاتے ہیں. یہاں سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا جی کہ آپ ہمارے نبی کے صحابی ہیں تو مجھے اتنا بتا دیں کہ میں وہاں سے والدہ کو میں نے اٹھایا، میں سواری پہ نہیں، اٹھا کر لایا، میں نے والدہ کو طواف کروایا، کیا میں نے اپنی والدہ کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے پیارے نبی سے سنا تھا اگر ساری زندگی کوئی بندہ والدین کو کندھوں پہ بٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، والدین کی جو وہ پہلی رات کی تکلیف ہے وہ ماں کی، اس کا خدمت بھی کبھی بھی حق ادا کر سکتا نہیں ہے. تو اب ہمارے ذمے کیا ہے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو تمہارے والدین ہیں نا، یہ تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں. تمہاری جنت بھی ہیں، تمہاری دوزخ بھی ہیں. فرمایا انہیں راضی کرو گے اللہ جنت کے دروازے کھول دے گا، انہیں ناراض کرو گے تو پھر تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے دوزخ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں باقاعدہ یہ جو تعلیمات دی نا، ایک صحابی رسول نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ملنے کے لیے آئے. اللہ کے نبی جب باہر آئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ بزرگ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے والد بزرگوار ہیں، میرے والد محترم ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھہریے، تیری بات بعد میں سنوں گا، پہلے سن. کبھی بھی چلنا پڑے تو والد کے آگے نہ چلنا، اپنے والد کے پیچھے چلنا. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر مجلس میں تو بیٹھا ہو، تیرا والد آئے تو تو ادب اور احترام سے کھڑے ہو جانا. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کھانا کھانے لگو تو پہلے اپنے والد کو کھانا ڈال کے دینا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تیرا والد پانی مانگے تو پانی تو لا کے دینا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والد کی جو رضا، اللہ کی جو رضا ہے وہ والد کی رضا میں ہے. تو یہ تعلیمات ہیں شریعت کی جو ہمارے اوپر ذمے ہیں، لازمی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال و اقوال کی روشنی میں ہم نے اس میں سبق سیکھنا ہے اور ہم نے اپنا سفر طے کرنا ہے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک عورت آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک، اپنی کملی مبارک اتاری اور اس کے قدموں میں بچھا دی. صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت کون ہے جس کو آپ اتنا احترام دے رہے ہیں، اتنا پروٹوکول دے رہے ہیں؟ اللہ کے نبی آپ نے اپنی چادر مبارک جس کی قسمیں اللہ قرآن میں جو ہے وہ اٹھا رہا ہے، آپ نے وہ یا ایھا المزمل والی جو کملی ہے، وہ چادر ہے، وہ اتار کر اس کے پاؤں میں بچھا دی. اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، جس نے بچپن کے اندر مجھ محمد کریم کو دودھ پلایا ہے، جس نے بچپن کے اندر مجھ محمد کو پالا ہے، جس نے میری پرورش کی ہے، میری تربیت کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو والدین کا جو احترام اور مقام بتایا نا، حضور کیا فرما رہے ہیں میرے صحابہ اگر میں نماز میں کھڑا ہوں، اگر میری ماں مجھے زندہ ہوتی اور مجھے بلاتی تو میں نماز توڑ دیتا، جا کے ماں کی بات سنتا. اس لیے کہ جس طرح نماز پڑھنا اللہ کی عبادت ہے، اسی طرح والدین کی فرما برداری اور خدمت بھی اللہ کی کیا ہے؟ عبادت ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر جو لوگ والدین کے ساتھ ناروا سلوک کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، یہ بدبختی کی علامت ہے، یہ بدنصیبی کی علامت ہے. اور قرآن کریم کے اندر آ جائیں، قرآن کریم میں تو اللہ رب العالمین نے جا بجا تلقین کی ہے کہ اللہ، اور اتنی اہمیت ہے والدین کی کہ اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت رکھی ہے. اپنی عبادت کے بعد والدین کی کیا ہے؟ والدین کی اطاعت رکھی ہے. حضرت اسما کہنے لگی رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی مشہور صحابیہ ہیں کہ یا نبی اللہ میری ماں نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا. تو
تو وہ میرے پاس آئے، مجھے ملنے آئے، تو میں اسما اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کروں؟ میری ماں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہ ابھی کافرہ ہے، وہ مشرکہ ہے، اگر وہ میرے ساتھ آئے میرے پاس مجھے ملنے کے لیے تو میں بیٹی ہوں، تو آپ بتائیں کہ میں اس کے ساتھ کیسا سلوک کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بے شک تیری ماں غیر مسلمہ ہے اسما، ماں تو ہے نا، بحیثیت ماں اور بحیثیت بیٹی، اور تیری ماں وہ آئے گی، تو نے اس کا احترام بھی کرنا ہے، اس کی عزت بھی کرنی ہے۔ یہ ہے شریعت کی تعلیم۔ تو اسلام کے اندر جہاں پر بہت ساری چیزوں کے حقوق موجود ہیں، وہاں پر والدین کے حقوق کیا ہیں؟ بہت زیادہ ہیں۔ والدین کے حقوق جو ہے وہ بہت زیادہ ہیں، اور یہ جو ہے نا والدین کا احترام کرنا، یہ والدین کا احترام کرنا، یاد رکھنا بسا اوقات انسان کو اللہ کے ہاں عبادات سے وہ مقام اور مرتبہ نہیں حاصل ہوتا جو والدین کی دعاؤں سے حاصل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ خدمت کرتا ہے تو پھر والدین کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور یہ بھی سنیں، جو بندہ والدین کی خدمت کرے گا، والدین کی فرما برداری کرے گا، والدین کی اطاعت کرے گا، وہ عرش والا رب دیکھ رہا ہے نا۔ وہ جو بندہ والدین کی خدمت کر رہا ہے نا، وہ اللہ کا حکم بھی پورا کر رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی پورا کر رہا ہے، وہ حضور کو بھی خوش کر رہا ہے، اللہ کو بھی خوش کر رہا ہے۔ اور جو بندہ اللہ اور نبی کو خوش کرے گا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے اصول نہیں ہے، وہ اس کو ضرور بالضرور اجر عطا فرمائے گا۔ اور ہمارے علماء نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے اپنی کتابوں میں کہ جو اللہ کا مجرم ہے نا، اللہ کا مجرم، ایک بندہ اللہ کا گناہ گار ہے، اللہ کا مجرم ہے، اللہ اپنے مجرم کو سزا دنیا میں دے یا آخرت میں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ جو اللہ کا مجرم ہے اللہ اس کو سزا دنیا میں دے آخرت میں دے، یہ اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ معاف کر دے، اللہ کی مرضی ہے۔ کیوں کہ وہ مالک یوم الدین، ٹھیک ہے جی، وہ مالک ہے، وہ با اختیار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ با اختیار ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ جو اللہ کا نافرمان، اللہ کا مجرم ہے، اللہ اس کو سزا دنیا میں دے یا آخرت میں، یہ اللہ کی مرضی۔ مگر جو والدین کا نافرمان ہے اس کو سزا اس دنیا میں لازمی ملے گی۔ اور یہاں پر جتنے بھی ہمارے سٹی 41 کے دیکھنے والے سننے والے ناظرین ہیں، جو والدین کا نافرمان ہے اس کو سزا اس دنیا میں ملے گی، وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اور جو والدین کا فرما بردار ہے اللہ اسے رنگ بھی اسی دنیا میں لائے گا، اللہ اس کی قسمت بھی اسی دنیا میں چمکائے گا۔ یہ اللہ اور نبی کا وعدہ ہے، سچے رب کا سچا وعدہ ہے، اور سچے نبی کا یہ سچا فرمان ہے۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کے اندر جو پہلا جملہ ہے وہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس حسن سلوک پہ ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ نے کہیں نہیں جانا، ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ علامہ طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید گفتگو ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، بچوں کے حقوق کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ والدین پہ کیا حقوق ہیں؟ جی، جو بچوں کے حقوق ہیں وہ والدین پر کیا ہیں؟ ظاہر ہے موجودہ دور کے اندر یہ چیز، یہ سوال بھی اور یہ عنوان بھی بڑا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آئے، انہوں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے، تو اب اس بیٹے کے مجھ پر کیا حقوق ہیں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اس بیٹے کے لیے جو ہے وہ اس کے کان میں اذان دو، اس کا اچھا سا نام رکھو، اچھا نام دینے کے بعد اس کی پھر جو ہے وہ کیا ہے، اچھی تربیت کرو۔ یہاں پر نام اور تربیت یہ بڑی بنیادی ضروری چیزیں ہیں۔ دیکھیں، نام کے بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولادوں کو اچھے نام دو، اور اچھے نام کون سے ہیں؟ انبیاء کے نام اچھے نام ہیں، اللہ کے جو صفاتی نام ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ اچھے نام ہیں، صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے جو نام ہیں وہ اچھے نام ہیں۔ نام کے بارے میں ہمارے اندر ایک چیز بڑی آ گئی ہے کہ نام یونیک ہونا چاہیے جی۔ یونیک کے چکر میں پتہ نہیں کیا سے کیا اور کون سے کون نام رکھ دیتے ہیں، حالانکہ انبیاء کے ناموں پہ نام رکھیں برکت ہوگی،
انبیاء کے نام برکتوں والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں وہ نام رکھے جائیں، وہ نام برکتوں والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں وہ نام رکھے جائیں، ان ناموں پر بھی کیا ہوگی؟ برکت آئے گی۔ ہمارا یہ یقین ہے کہ جس گھر میں انبیاء کے ناموں پر بچوں کے نام ہوں گے، صحابہ اکرام، اہل بیت اطہار، آل نبی، اولاد علی، ان کی اولادوں پر جن گھروں کے اندر بچوں کے نام ہوں گے وہاں پر خیر بھی آئے گی اور برکت بھی وہاں پر آئے گی۔ اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسن و حسین کے نام رکھے تو اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نام حسن بھی جنت سے بھیجا ہے، اللہ نے نام حسین بھی جنت سے بھیجا۔ سبحان اللہ، یہ کتنے عظیم نام ہیں۔ تو آج اچھا، ایک کالر بھی ہمارے ساتھ ابھی موجود تھے، ان کی طرف سے سوال تھا کہ وہ پوچھ رہے تھے کہ خامند کا بیوی پہ کیا حق ہے اور کیا بیوی سے اپنے والدین کی خدمت کروا سکتا ہے یا نہیں کروا سکتا، اور اگر خامند اپنی بیوی کی سائڈ زیادہ لیتا ہے اور پیسوں کی کمی کی وجہ سے وہ اپنے والدین کی اس طرح سے پرورش یا ان کی خدمت نہیں کر پاتا، ان کی کفالت نہیں کر پاتا، تو اس پہ کیا کہنا؟ یہ سوال دو ہو گئے جی، یہ دو سوال ہیں، اور پہلا سوال تو انتہائی خطرناک ہے۔ وہ خطرناک اس لیے ہے کہ اس پہ بولتا کوئی نہیں ہے، بات کوئی نہیں کرتا ہے۔ کیا پہلا سوال ہے؟ نمبر 1 کوسچن یہ ہے نا کہ جو بیوی ہے وہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے، اگر نہ کرے گی تو اس پر کوئی سزا و جزا یا کوئی ناراضگی ہے، یا خامد اس کو زبردستی کر سکتا ہے؟ یہاں پر سنیں، میرا بڑا یہاں پر کھلا موقف ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، تضاد بیانی نہیں ہے۔ دیکھیں، جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر قانون لاگو کیے ہیں ہمیں وہ ماننے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب عورت اپنا گھر بار چھوڑ کے آتی ہے تو اس کو خاوند کیا کہتا ہے کہ تو نے میرے والدین کو اپنا والدین سمجھنا ہے، ٹھیک ہے جی، تو میرے ماں پیو نو اپنا ماں پیو سمجھنا ہے۔ میں کہتا ہوں کبھی یہ بات عورت نے بھی کی ہے؟ اس کا معلوم ہے کہیں نہ کہیں وہ احساس کمتری ہے نا، ٹھیک ہے جی۔ کبھی یہ عورت نے بھی یہ بات کی ہے کہ میرے والدین کو اپنے جو ہے وہ ساس سسر کو تو بھی اپنا والدین سمجھنا؟ پہلی بات۔ دوسری بات، شریعت کے اندر ساس سسر والی خدمت کا معاملہ ہی نہیں ہے جی۔ شریعت کے اندر جو ہے وہ ساس سسر کی خدمت والا معاملہ کوئی بھی شریعت نے قید نہیں لگائی، کوئی بھی شریعت نے پابندی نہیں لگائی، کوئی بھی شریعت کا ضابطہ کوئی بھی نہیں ہے، ایک حدیث بھی نہیں ہے کوئی۔ جو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کے ضابطہ دیا ہے نا، ہمیں اللہ کے نبی نے ایک راہ بتائی ہے۔ ہاں، کوئی عورت اپنی مرضی سے، وہ اپنی جو ہے وہ خوشی سے ساس سسر کی خدمت کر رہی ہے، اس کو اللہ اجر دے گا، مگر نہ اس کا خاوند مجبور نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اگر وہ آگے سے انکار کر دے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی مجرم نہیں ہوگی۔ کیوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس عورت پر اس خدمت کے بارے میں کوئی حکم لاگو نہیں فرمایا۔ لیکن یہاں پہ اگر اس کا شوہر کچھ کہہ رہا ہے تو وہ بھی احکامات جو ہے شوہر کی طرف سے اگر کوئی دیے جاتے ہیں تو کیا اس کو ماننے کی بھی پابندی ہے یا نہیں؟ اگر عورت مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو وہ نافرمان نہیں کہلائے گی۔ دیکھیں نا، وہ جو والدین ہیں وہ اس خاوند کے ہیں، نہ کہ آنے والی عورت کے۔ سمجھ آ گئی ہے؟ اہل عرب میں آج بھی کیا رواج ہے؟ ان کا طریقہ بہت اچھا ہے کہ وہ بچے کی شادی کرتے ہیں، اس کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو 90% مسائل ہیں گھروں میں وہ ساس اور بہو کے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ اکٹھے رہنے سے ہیں۔ تو سنیں ذرا، اگر خاوند نے کہا یہ کام کر کہ میرے ساس کی، میرے والد کی خدمت کر، میری والدہ کی خدمت کر، عورت اگر انکار کر دے تو اللہ کے ہاں وہ مجرم نہیں رہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خاوند کے اپنے ذمے ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرے، اس کی جو بیٹیاں ہیں وہ اس کی خدمت کریں۔ اگر کوئی عورت انکار کر دے تو اس بیوی پر زبردستی بھی نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے وہ تانا بھی نہیں دے سکتے، اس کو گھر سے نکال بھی نہیں سکتے۔ اور یہاں پر یہ جو عورتیں ہیں نا، بیچاری عورتیں، یقین جانیں یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں مظلوم ہیں بیچاری، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں کیا ہیں؟ مظلوم ہیں۔ یہ اتنی بڑی مظلوم ہیں کہ ان کو والدین نے کتنے ناز نخروں پیار سے جو ہے وہ پالا ہوتا ہے، جوان کیا ہوتا ہے۔ اپنا جگر کا ٹکڑا کسی کو دینا آسان کام نہیں ہے، مگر آگے جا کر کیا ہوتا ہے؟
آگے جا کر جو ہماری بیٹیوں کو رسوائی ملتی ہے وہ کیوں ملتی ہے کہ وہاں پر ہم شریعت چھوڑ دیتے ہیں, ہماری انائیں آ جاتی ہیں, اور میرے ماں پیو نے تینوں خدمت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی, یعنی آپ بیوی کو بحیثیت بیوی بنا کے لائے ہو یا اپنے ماں باپ کی جو ہے وہ خدمت کے لیے لائے ہو. اور ایک دوسری بات, حقوق کی بات آئی تو آج یہ بات بھی کر دیں, شاید میں نے پہلے بھی کی ہے کسی ٹی وی چینل پر. دیکھیں ہم یہ سنتے آتے ہیں جی بہنوں نے اپنے بھائی کا حق معاف کر دیا, حق وراثت. جب والدین فوت ہو جائے نا تو باقاعدہ لابنگ کی جاتی ہے, یہ بہن بھی حصہ معاف کر دے, یہ حصہ بھی معاف کر دے. آج دن تک ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ بہن نے اپنے بھائی کا حق معاف کر دیا, بہن نے اپنے بھائی کا حق معاف. وہ حق اس طرح معاف نہیں ہوتا, حق معاف اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح روپیہ پیسہ جائیداد بھائی کے نام ہوا ہے نا, اسی طرح عورت کی ملکیت میں آ جائے, اس کے نام ٹرانسفر ہو جائے, اس کے نام رجسٹرڈ ہو جائے زمین. جب رجسٹرڈ ہو جائے گی وہ مالک بن جائے گی, وہ چیز اس کی ملکیت میں آ جائے گی. اب اس بہن بیٹی کا اختیار ہے, وہ بھائیوں کو دے دے, وہ کسی ٹرسٹ کو دے دے, وہ کسی دینی ادارے کو دے دے, وہ کسی رفائی ادارے کو دے دے. تو آج دن تک تو یہی سنا ہے کہ بہن نے بھائی کا حق معاف کر دیا. کبھی یہ بھی سنا ہے کہ بھائیوں نے بہن کا حق معاف کر دیا, کہ بھائیوں نے اپنا حق بہنوں کو دے دیا. یہ تو بیچاری عورت مظلوم رہ گئی, یہ تو کیا رہ گئی, مظلوم رہ گئی. پہلا سوال ہو گیا جی. اب بیوی کے ذمے, بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ ڈیٹیل میں یہیں سے گفتگو کا دوبارہ سے آغاز کریں گے, لیکن پہلے ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بریک کے بعد خوش آمدید. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علامہ صاحب جو بریک سے پہلے جہاں پہ گفتگو آپ نے چھوڑی تھی, میں چاہتا ہوں وہیں سے کنٹینیو کریں. جی, بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ آیا بہو کے ذمے ساس سسر کی خدمت فرض یا واجب ہے. تو یہ فرض یا واجب نہیں ہے. اگر وہ اپنی خوشی سے کر دے, اپنی رضا سے کر دے تو اللہ اس کو اجر اس کا دے گا, اپنے والدین سمجھ کے کر دے. وگرنہ کوئی شریعت نے وہاں پر حکم لاگو نہیں کیا کہ خدمت کرے ہی کرے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سوال تھا ہمارا کہ جو خاوند اپنی بیویوں کے اوپر سختی کرتے ہیں یا کوئی ان کے اوپر جو ہے احکامات دے دیتے ہیں. ویسے ہی یہ بھی تو کہا گیا نا کہ خاوند کے ہر احکام کو ماننا ہے. تو اگر یہ حکم دے دیتا ہے تو کیا اس کا حکم عدولی کا گناہ اس کے سر جاتا ہے؟ چاہے وہ نہ کرے, فرض نہیں ہے, حکم عدولی کا گناہ. جو حکم عدولی ہے وہ اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی, وہ کہہ سکتی ہے. دیکھیں اب یہاں پر شریعت نے جو ہمیں سبق دیا ہے نا, شریعت نے وہ یہ دیا ہے کہ عورت کا ذمہ ہے, عورت کے ذمہ ہے بچہ پیدا کرنا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اس کی تربیت کرنا, اس کو دودھ پلانا, اپنے خاوند کی خدمت کرنا. یہاں پر ایک بڑی بنیادی بات آپ سے کہہ دوں کہ ایک بندہ کسی اللہ والوں کے پاس آیا اور اسے کہا جی کہ اپنی بیوی کے جو ہے وہ کوئی اس نے گلے شکوے کیے. تو وہ جو صاحب تھے سننے والے, وہ کوئی صاحب حکمت تھے, صاحب معرفت تھے. انہوں نے کہا مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ گھر میں جاتے ہیں تو آپ کو ٹھنڈا پانی گرمیوں میں کون دیتا ہے؟ کہا جی میری بیوی. کہا جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو کھانا کون دیتی ہے؟ اس نے کہا جی میری بیوی. کہا کہ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کو وقتی طور پر دوائی کون دیتی ہے؟ کہا جی میری بیوی. کہا جی جب آپ گھر سے نکلتے ہیں جاتے ہیں کام پر تو کپڑے استری کون کرتا ہے؟ میری بیوی. اچھا جی گھر کی صفائیاں کون کرتی ہے؟ میری بیوی. انہوں نے کہا کہ سارے کام عورت کر کے پھر بھی گلا عورت پر ہی, پھر ہی گلا عورت پر ہے. باقی یہ ہے کہ گھر کا اتحاد اتفاق قائم رکھنے کے لیے بعض باتوں سے بچنا چاہیے. دیکھیں شریعت کا یہ بھی ہے کہ نفاق والی باتوں سے کیا ہے, بچنا چاہیے. اگر کوئی خامد ایسی بات کہہ دے تو جو عورت برداشت کر جائے گی, جو عورت برداشت کر جائے گی, اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرمائے گا. باقی کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے خامد کو گھر میں. دیکھیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین اخلاق, اچھے اخلاق والا وہ ہے کہ جس کے گھر کے اندر اخلاق اچھے ہیں.
اب سنیں، باہر جب بندہ جاتا ہے تو کسی سے ملتا ہے 10 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، گھنٹے کے لیے، وہاں پر تو چہرے پر سمائل بھی ہے، باہر تو چہرے پر جی بھی ہے زبان پر۔ اصل اخلاق کا اور حسن سلوک کا امتحان کہاں پر ہوتا ہے؟ وہ گھر میں ہوتا ہے، وہ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ۔ کئی عورتیں بتاتی ہیں کہ جب میاں گھر سے باہر ہوتے ہیں تو بالکل ٹھیک ٹھاک، جب گھر کے اندر آتے ہیں تو وہ ایک سخت جو ہے وہ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جو خاوند اور بیوی ہیں، ان دونوں نے مل کر گھر کو چلانا ہے، ان دونوں نے گھر کا اہم ستون ہے یہ۔ اہم ستون ہے، اور دونوں نے مل کر چلانا ہے۔ تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ برداشت کا مادہ پیدا کرنا چاہیے، باتوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیوی سے بات ہوگی یا وہ خاوند برداشت کرے، کیونکہ قرآن کریم نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، ان کو ایک دوسرے کا پردہ ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اور اس کے بعد میرے خیال میں میاں بیوی کے معاملات میں جو اور لوگوں کا انٹرفیئر ہوتا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے نا، پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں، یہ سکھایا جاتا ہے، یہ پڑھایا جاتا ہے، یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اصل میں ہونا تو یہ چاہیے کہ ہر عورت جب وہ شادی سے پہلے وہ شریعت کا مزاج پڑھے، سمجھے اور نصاب پڑھے کہ شادی کا حکم کیا ہے، شادی کا حکم کیا ہے، میں شادی کر رہی ہوں، آنے والے لمحات میں زندگی میں مجھے کن چیزوں کو فیس کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ باقی عورت کو چاہیے کہ وہ ادب کے درجے میں، اخلاق کے درجے میں، پیار کے درجے میں اپنے حکم، خاوند کے حکم کی جو ہے وہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ لاسٹ میں میسج کیا دینا چاہیں گے والدین کو بچوں کے حوالے سے اور بچوں کو والدین کے حوالے سے؟ جی، میسج قرآن و سنت کا میسج ہے جی۔ ہم تو جو قرآن و سنت کے عنوان سے یہ پروگرام ہے، تو میسج یہی ہے کہ جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کی فرما برداری کرے، اولاد اپنے والدین کی بات مانے۔ اجر کے حوالے سے بھی ہاں جی، بتا اجر بہت زیادہ ہے۔ اجر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب والد یا والدہ اپنی اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، ان کے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور ایک اجر یہ بھی ہے جو حدیث کے اندر ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی بیٹا یا بیٹی صبح اٹھ کر جو اپنے والد یا والدہ کو رحمت والی نگاہ سے، پیار والی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس اولاد کو اس پیار اور رحمت والی نگاہ سے دیکھنے پر جو والدین کے چہرے پہ پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر اس کو حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور میسج یہ ہے کہ جو اولاد ہے وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، والدین کو تکلیف نہ دیں، والدین کو غم نہ پہنچائیں، ان کا دل دکھی نہ کریں۔ حقیقت بات یہ ہے کہ والدین راضی ہوں گے تو اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور والدین کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد پر بے جا پابندیاں نہ لگائیں۔ ٹھیک ہے جی، تو نے ادھر نہیں جانا تو ادھر جانا ہے، اس سے ملنا تو اس سے نہیں ملنا ہے۔ والدین کو بے جا مجبور نہ کریں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے بعض جگہ پر والدین جو ہے وہ ناحق اولاد کو مجبور کر دیتے ہیں، تو اولاد کو اتنا مجبور نہ کریں کہ وہ نافرمانی کے جو ہے وہ درجے میں آ جائیں۔ تو والدین کو چاہیے، اولاد کو چاہیے والدین کی خدمت کریں، ان کی پیروی کریں، اور والدین اپنی اولاد کو پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں، اور اللہ تعالیٰ اسی طرح جو ہے وہ گھروں میں امن بھی رکھے گا، اللہ برکتیں بھی نازل فرمائے گا۔ اور مجھے یہ بتائیے گا کہ اولاد جو ہوتی ہے، اگر سپوز ایک بیٹا ہے، اس کی کمائی پہ والدین کا کتنا حق ہے، بیوی کا کتنا حق ہے؟ ہاں جی، جو اولاد کی کمائی ہے اس پر تو سب سے پہلے حق اس کے والدین کا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مشہور واقعہ پیش آیا تھا۔ وقت کی قلت ہمارے پاؤں کی زنجیر ہے، وقت نہیں ہے۔ اس میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی نے اس بیٹے کو بلا کے فرمایا تھا کہ بات سن، یہ جو تیرا مال ہے نا، یہ بھی تیرے باپ کا ہے، تو بھی تیرے باپ کا ہے، یہ جس طرح چاہے خرچ کر سکتا ہے، مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جب شادی ہو جائے سارا مال، سارا جو ہے وہ خرچہ والدین کو دے دے، بیوی بیچاری ترستی رہے۔ بیوی کی ضروریات بھی پوری کرے، بیوی کی ضروریات بھی جو شرعی ضروریات ہیں، جو خرچہ ہے وہ بیوی کو بھی دینا چاہیے اور والدین کو بھی دینا چاہیے۔ اس میں دونوں معاملے برابر رکھنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ سارا خرچہ بیوی کو دے دے اور والدین بیچارے دیکھتے رہ جائیں، یا سارا خرچہ والدین کو دے دے اور وہ بیوی بیچاری دیکھتی رہ جائے۔ والدین بڑے ہیں، آنے والی بہو
بہو بیٹی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جاتا، اس کی تربیت کی جاتی ہے، اسے اپنی اولاد کی طرح سمجھایا جاتا ہے، اسے اپنی اولاد کی طرح رکھا جاتا ہے۔ جب ساس سسر آنے والی بہو بیٹی کو اپنی اولاد کی طرح رکھیں گے تو وہ بھی انہیں والدین کی طرح رکھے گی۔ اور چھوٹے بچوں کے حوالے سے کیا احکامات ہیں؟ چھوٹے بچے دیکھیں جی، ہمارے ہاں چونکہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اور تقریباً کئی جگہوں پر یہ لڑائیاں پڑتی ہی چھوٹے بچوں کی وجہ سے ہیں، چھوٹے بچوں کی وجہ سے دیکھیں نا، بچے نے شرارت بھی کرنی ہے، بچے نے کہاں پر کوئی چیز گرا دینی ہے، اس کو تو اتنی سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، بچے نے کون سی چیز اٹھانی ہے اس کے سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے، بچہ کون سی چیز کب توڑ دے اسے سمجھ بوجھ ہی نہیں ہے۔ اگر بچے سے کوئی چیز گر گئی ہے، بچے سے کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے تو اس پر جو ہے وہ ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے، اس پر ہنگامہ نہیں کھڑا کرنا چاہیے، بلکہ ان بچوں کو پیار سے سمجھانا چاہیے۔ اور بچے جو ہوتے ہیں نا، یہ ایک وائٹ سفید کاغذ کی مانند ہوتے ہیں، جو ان پہ لکھیں گے وہی درج ہو جائے گا اور وہی ان کی ساری زندگی کا سبق ہوگا۔ تو چھوٹے بچوں کو پیار سے، محبت سے، تحمل سے سمجھانا چاہیے۔ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، چھوٹے بچوں کو اگر پیار سے سمجھایا جائے، ان کی اچھی تربیت کی جائے تو میرا خیال ہے بہت سارے مسائل سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ جی آج کے شو میں آنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری کو دے اجازت، پھر ہوگی آپ سے ملاقات، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔